बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, नेकियों का मौसम बहार रमज़ान, इस महीने में इंसान आमादा होता है कि थोड़ा अमल करे और रब ताला से ज़्यादा उसका बदला ले। हमारे दोस्त हैं इकबाल शाह साहब, उन्होंने 2-3 साल पहले सफ़ेद पोश दस्तरखान शुरू किया था, बहुत कामयाबी के साथ चला। चंद 100 लोगों को खाना खिलाते थे, अब हज़ारों लोगों को खाना खिलाते हैं। अब उन्होंने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, सफ़ेद पोश घर का। इस घर के अंदर ऐसे लोग जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको रखा जाएगा, उनके साथ बहुत अच्छा ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं या अपने प्यारों के साथ करते हैं। ये सारे नारे हमने इकबाल शाह साहब से सुने थे। हम उस प्रोग्राम की कवरेज के लिए गए कि जहाँ पर सफ़ेद पोश घर को उस सारे मामले को जो लॉन्च किया जा रहा था, क्या हमारी वहाँ पर बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे की तरफ चलें। पहले तो माजरत चाहता हूँ लेट आने के लिए। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में प्रोग्राम जो है वो पूरे टाइम पे शुरू हो जाते हैं। चाचा वेल डन। मैं समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव चाचा ने लिया है, मेरे ख्याल में बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं, बड़े बदकिस्मत इंसान मैं समझता हूँ, बड़ा बदकिस्मत औलाद मैं समझता हूँ जो अपनी माँ बाप की खिदमत ना करे और उनके लिए इकबाल शाह जैसे लोग खड़े हैं और उनके लिए सहारा बन सके। जो मैंने पाकिस्तान के हालात देखे, मैं और आप तो बड़े शहजादों वाले बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी जाएँ तो सही है, आपके करीब ही है ये। आप कराची के सबब में जाए तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि लोग क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या उनके बच्चे नहीं हैं, क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं है, या सिर्फ हमारी ही है, या सिर्फ हमने अपने लिए जीना है, या हमने सिर्फ अपने बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े अकाउंट भरने हैं। ये तो बहुत ईजी लाइफ है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़ी सेल्फिश लाइफ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ना हमारी नमाजें इस काबिल है कि हम समझे कि हम जन्नत में हमारी नमाजें पहुंचा देंगी हमें, नहीं। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन दूसरों को खुशी देने से है, खुदा की कसम वो सेटिस्फेक्शन करोड़ों रुपए में भी नहीं मिल सकती आप लोगों को। मेरा बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा मुसलमान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को खुशी देने से ही आपको खुशी मिल सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे नहीं दुनिया में भेजा, किसी मकसद के तहत भेजा है अल्लाह ने। और ज़्यादा पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हलाल तरीके से पैसा कमाना चाहिए, होना चाहिए, उससे आप बहुत से लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। खैर चचा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके साथ मैं हूँ। आप जैसे दोस्त हैं, मेरे साथ भी इसी तरह मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे कुछ आप नज़र आ रहे हैं, सलीम स्वाले साहब भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, हमारे सलीम घोड़ियल साहब भी नज़र आ रहे हैं जो हमें गैप के साथ हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हमारी फाउंडेशन को। चाचा, आपका जो फूड ड्राइव है आपकी, जो आपने एक छोटा सा दस्तरखान लगाया हुआ है, माशाल्लाह से आपने नीयत ही की थी, उस वक्त बात भी हो रही थी मेरी और आपकी नीयत का मिला है। इकबाल भाई बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे और माशाल्लाह उन्होंने सफ़ेद पोश दस्तरखान तो शुरू किया हुआ और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए ये इस काम के लिए जो है ना, मैं प्योरली समझता हूँ कि अल्लाह सेलेक्ट करता है और अल्लाह ही तौफीक देता है। काम अल्लाह ही ने करने होते हैं, तो वो एक आपकी गुड लक होती है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए उस काम के लिए। और मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि इकबाल भाई को ऐसे लगता है कि अल्लाह ने इस काम के लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है ये। आपको पता है अल्लाह का निज़ाम है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो डे बाय डे बड़ा हो रहा है और जिस तरीके से अभी ये घर की कंस्ट्रक्शन उस हवाले से करने जा रहे हैं, दैन उसके बाद हॉस्पिटल है। तो अगर आपकी नीयत साफ़ होती है तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। तो बड़ी मुबारकबाद है इकबाल भाई और उनकी पूरी टीम, जो भी इसमें कार खैर डाल रहा है या जो जिस तरीके से भी एफर्ट कर रहा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। इकबाल भाई जो सफ़ेद पोश दस्तरखान और फिर सफ़ेद पोश घर और इंशाल्लाह आने वाला सफ़ेद पोश हस्पताल को लेके जो काम कर रहे हैं ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। इंसानियत की खिदमत एक चीज़ होती है, आप किसी एक इंसान का भला करें, वो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। ये जो कर रहे हैं, ये एक नहीं, ये हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट करता है। और मैं समझता हूँ कि ये मुझ जैसे लोगों को सिर्फ इंस्पायर करता है कि हम जो अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं ना, ये अपनी जगह, लेकिन उससे भी ज़रूरी, उससे भी ऊपर एक मकसद होता है और वो ये है। So I believe this is something that we should all learn from it. We should all become a part of it and
وی شوڈ میک شیور کہ اس چیز کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سکسیزفل کر سکے وہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں انسانیت کی خدمت اللہ کی سب سے بڑی خدمت ہے. سو اس پہ تو مطلب بات ہی ختم ہے جو اقبال بھائی کر رہے ہیں. سو ہیٹس آف ٹو ہم. یہ آج کا جو سفید پوش کا جو یہ ہاؤس کا ایک جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، نئے ایک گھر کا ایک بزرگوں کے لیے جو بنایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے. اور نیک کام جو ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے میں کچھ مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جس جذبے اور جس عزم کے ساتھ یہ سفید پوش گھر کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جو آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہا ہے، تو اس میں ہم سارے شامل ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے چاہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جو جینون جو این جی اوز ہوتی ہیں اس میں ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے. اور میں تو خیر ایز این کمپیئر تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ تھے جنہوں نے جو اپنے الفاظ بیان کیے ہیں اس سے بڑی حوصلہ افزائی باتیں انہوں نے کی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ سفید پوش دسترخوان جو ہے اور یہ سفید پوش گھر کی جو تعمیر کے لیے سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے پروگرام میں میں غیر جانبدار نہیں ہوں. میں اس کاز میں اس شخصیت کے ساتھ ہوں کہ جس سے میں ابھی کچھ دیر بعد بات چیت کروں گا. یہ کاز کیا ہے انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جس نے میری جانبداری کے اوپر سوال اٹھایا. اور میں بالکل کھلے عام اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج جانبدار نہیں ہوں بلکہ اس کاز میں اس مقصد میں ان کے ساتھ ہوں. اقبال شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ میں آج غیر جانبدار نہیں ہوں. میں اس کاز میں اقبال شاہ صاحب کے ساتھ ہوں. ناظرین کی دلچسپی کے لیے، ان کی جو ہے وہ علم اضافے کے لیے میں تھوڑا سا ابتدائیہ بھی دے دوں کہ جب کرونا وائرس آیا، ایک لاک ڈاؤن تھا، شاہ صاحب سے بات ہوتی تھی. شاہ صاحب بڑے پریشان تھے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جن کے گھر پر کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو میں نے شاہ صاحب سے جب یہ تذکرہ کیا تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو میں جو کچھ کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ شاہ صاحب سفید پوش دسترخوان آپ نے کھولا. وہ کیسے کھلا؟ وہ فواد بھائی، ایک تو آپ گانے کا شکریہ. جب یہ سفید پوش دسترخوان کھلا تو اس میں آپ بھی شامل تھے. میں ناظرین کو بتاؤں خود ہی آپ نے ابھی بھی شامل. میں نے اس لیے کہا کہ میں غیر جانبدار نہیں ہوں. سے شامل ہیں. یہ ایاز خان، رحیم شام سب نے کھولا. تو سٹارٹ ہم نے 200 سے لیا تھا، جو کہ اللہ کی وجہ سے ہفتے کے اندر یہ 2 ہفتے میں ہم 500 پھر 1000 آج کل 1500 پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. تو جب یہ کھانے والا کام شروع ہوا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ کھانا تو چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. ایک بزرگوں کو جب دیکھا جائے نا، بہت سارے ایک تو لوگ آج کل جیسے ہماری ویڈیو میں بھی ہم نے بنائی ہے ویڈیو، یہ ساتھ ویڈیو چل بھی رہی ہے. ناظرین میں پروگرام سے پہلے بھی وہ ویڈیو دکھاؤں گا بلکہ بیچ میں کسی وقت بھی دکھائیں گے. مالدار لوگ بھی اپنے ماں باپ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارا ساتھ یہ ہے کہ بے گھر افراد کے لیے ایک ایسا اشیانہ بنایا جائے جو تاریخ میں دیکھا جائے گا. میں دنیا بھر گھوما ہوں، آپ بھی گھومے ہوں گے. دنیا میں اولڈ ہوم کا کانسیپٹ ہے، لیکن آپ جب فواد بھائی وہاں جائیں گے تو میرے خیال سے آپ وہاں آدھے گھنٹے بعد یا 10 منٹ بھاگنے کی سوچیں گے. اچھا شاہ صاحب، بجائے اس کے کہ ہم اولڈ ہوم کے اوپر پہلے آ جائیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے جب آپ اولڈ ہوم کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اس کلچر کو لایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ دو. تو لوگ یہ باتیں بھی کریں گے جب آپ یہ اولڈ ہوم لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو لوگ کہیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ جائیں. تو آپ نے اس پہ کیا سوچا ہے؟ میرا پہلا ٹارگٹ جو ماں باپ گھر سے نکلے میں نہیں، ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ کہ بے گھر افراد. میں نے روڈوں پہ لوگوں کو لیٹے ہوئے دیکھا ہے، بزرگوں کو. ہم وہاں سے چن چن کے لوگوں کو اٹھائیں گے کیونکہ یہ معاملہ فی سبیل اللہ ہے. اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اگر اپنے ماں باپ کو لانا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس جگہ ہو، لیکن میری پہلی پرائرٹی بے گھر لوگوں کی ہوگی. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے گھر میں نہیں اپنے ماں باپ سے جان چھڑا رہا ہے وہ آ رہا ہے پاپا. نہیں، پہلی پرائرٹی ہماری غریب لوگوں کے لیے جو جن کے پاس اور جو سٹینڈرڈ ہم اس کو دیں گے، کسی مسئلے کا شکار ہو کے جو اچھا شاہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اولڈ ہوم کا نام لیتے ہیں یا اس طرح کے کسی گھر کا نام لیتے ہیں تو ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ وہ گھر نہیں ہوتا بلکہ ایک عقوبت خانہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ لے جا کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں تو استقبال ایک بدبو کا دھبکا کرتا ہے. یعنی کہ جو لائف اسٹائل ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جو پسند نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ خدمت خلق کے معاملے میں میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے جو این جی او چلائی سفید پوش دسترخوان، اس میں کھانا دیتے ہوئے بھی میں نے کئی دفعہ تو ایسا کھانا تھا کہ دل چاہا کہ یار اس کو چکھ کر دیکھیں. تو کھانے کے اندر بھی آپ نے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس گھر کے حوالے سے آپ کوئی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں
کہ جتنا خرچہ ہوگا اتنا کریں گے؟ घर के लिए फवाद भाई पहले तो ये बताओ कि ये जो मेरा आपका घर के स्टैंडर्ड हाई रखवा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, आप जी हाँ, हमने ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ जो मेरे घर में प्रोवाइड है उनको बुजुर्गों को मैं दूंगा। यानी कि 5 स्टार सहूलियात कैसे? 5 स्टार सहूलियत में जो कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तो छोड़े, दुनिया की किसी भी मुल्क में इस नौयत का ओल्ड होम नहीं होगा। मेरे साथ जो मालदार मेरे दोस्त आते थे वो कहते थे इकबाल ये क्या कर रहे हो आप, इतना हाई फाई क्यों बना रहे हो? मैंने कहा यार मैं अपने माँ बाप को या आप अपने माँ बाप को ऐसी जगह पे रखोगे आप मिलने ना जा सको। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने जो आप फवाद भाई जब इसमें कोई घुसेगा घर में तो वो फील करेगा कि अपने घर से भूल जाएगा कि मैं किस जगह में आ गया हूँ। प्लस मेरा जो मेन पॉइंट है, आप हमारी वीडियो में देखोगे आप पूछोगे कि प्ले लैंड क्यों रखा हुआ है, तो हमने बच्चों के लिए भी रखा है जो घूमने फिरने, ये बच्चे एजुकेशन आएंगे लेने के लिए। मैं इन बच्चों को पहले मेरे अपने बच्चे बहुत रहम क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, बुजुर्ग क्या होते हैं, बुजुर्गों का ख्याल कैसे होता है, तो आपका ये भी ज़हन में है कि वहाँ पर भी सिखाया जाएगा? पहला ये है कि जो बुजुर्ग इंशाल्लाह आएगा उसको हमने जो मर्दाना है उसको ब्यूटी सैलून में ले जाके साफ सुथरा करा के, और खवातीन को मेरी जो माएँ हैं उनको मैं ब्यूटी पार्लर से साफ करा के जब लाऊंगा उसके बाद उनको कहा कि अब हम हर चीज़ फैसिलिटी आपको दे रहे हैं तो आप मेरे लिए माँ बाप इतना साफ सुथरे रहोगे। जो साबुन शैम्पू खाना पीना मेरे आपके घर में उससे हाई फाई मैं रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, आपकी तकरीब में हमने देखा कि बड़े बड़े लोग आए थे। शायद आफरीदी साहब का भी हमने आपकी गुफ्तगू से पहले शॉट चलाया जिसमें वो बता रहे थे कि वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा। हाउस ऑफ हबीब से, इंडस मोटर्स से बड़े लोग आए थे, आपका जो अपना कारोबार है, तो लोगों का ताउन भी है या यहाँ पर सिर्फ लोग बात कर रहे हैं आपके? नहीं माशाल्लाह, हाउस ऑफ हबीब जो हमारा है, इंडस मोटर मेरा अपना ही है और हबीब मेट्रो भी हमारा अपना है। जैसे हबीब मेट्रो मेरे साथ साइन किया हुआ है बगैर पैसे के, कोई इसमें पैसा नहीं लेता है मेरे से। तो मैंने जब मोहम्मद सेठ से कहा तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। जमाली जो सीईओ मेरा भाई है इंडस मोटर का, अली असगर जमाली, वो पहले दिन से जब आपसे हम 5-7 लोगों का ग्रुप था उसमें वो शामिल है, और एक अदनान लोधी है वो भी है, सब एक कारवां है। तो उसमें जब मैंने उनको आइडिया दिया तो उनका भी ये सवाल था, आज हम स्पीच में भी उन्होंने कहा, कहते हैं मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी आप बहुत हाई फाई बना रहे हो, क्योंकि जब हमारी डीलरशिपें बन रही थी तो उस वक्त 90s में कंसेप्ट भी नहीं था इस तरह डीलरशिप, टोयोटा की डीलरशिप, ठीक है, वो बेंचमार्क सेट हुआ। तो उसके बाद आज कोई रिक्शे की डीलरशिप भी खुलती है तो वो भी वही बनाता है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रहे और हम आप जिंदा रहे, और एक दिन आएगा, 1-1.5 साल मेरा टारगेट, तो मेरा दिल कर रहा कल बन जाएगा घर। कितना क्या टारगेट क्या रखा है? मेरा टारगेट साल के अंदर है। अच्छा शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, खाना तो आप खिला रहे हैं, बहुत तवील अरसे से खिला रहे हैं, सफेद पोश दस्तरखान आप बड़ा तवील अरसे से खिला रहे हैं। जुलाई 2020 से। इसमें ताउन कौन लोग आपके साथ करते हैं? पब्लिक ताउन करती है या जो है वो बड़े बड़े आपके दोस्त और अहबाब जो है वो ताउन करते हैं? कौन लोगों का ताउन? मेरे सारे दोस्तों से, अहबाब से, मैं इसमें आप यकीन माने फवाद, आपने तो खैर फिजिकली देखा है, सुबह जब मैं, इसीलिए मैंने कहा ना मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, सुबह सब मैं आता हूँ, सबसे पहला काम मेरे कि किसी से पैसे नहीं आए और किससे लेने हैं। तो कुछ दोस्तों ने तो मेरा मजाक उड़ाया हुआ है मार्केट में कि इकबाल शाह से फोन करने का मतलब ये पैसे मांगेगा सफेद। शाह साहब तो मांगना मुश्किल नहीं लगता? बिलीव करें, कुछ जगह से मुझे आवाज़ आई कि यार ये तो पता नहीं किस काम में लगा। मेरे एक दोस्त है, वो बाहर से आया था, तो उसको मेरे दोस्त ने कहा वहाँ मत जाना वरना वो छोड़ेगा नहीं। तो वो जब वापस गया तो मैंने कहा तो मेरे पास आया नहीं, क्यों हुआ? कहते यार उसने तो मुझे डराया कि इकबाल शाह तो कोई और काम कर नहीं रहा है, तुमसे 20-25 लाख रुपए ले लेगा। तो जबरदस्ती लेते हैं आप लोग? मैं प्यार से बोलता हूँ और पीछे पड़ा रहता हूँ। तो इसमें ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा यार इसकी तो आदत ही गंदी हो गई, बहुत मांग रहा है। फवाद भाई एक दिन सुबह मुझे मैं बात बता रहा हूँ, फिर मुझे इसमें ख्याल आया, मैंने कहा यार बहुत हो गया, छोड़ो। एक दिन मैंने छोड़ दिया। अच्छा, दिल बर्दाश्त हो गया। अब मेरे ऑफिस आए, वहाँ एक मेरी तख्ती लगी है, उसमें एक का फिक्र है कि मेरे लिए बेकदर होके देख, ये अल्लाह इंसान से फरमा रहा है, कदर की हद ना कर दो तो कहना। तो मैंने कहा यार अब होगा। मेरा सवाल भी यही था कि देने वाला हाथ, हमने आपका शोरूम भी देखा है, मैं फुटेज में भी उसकी कुछ झलक दिखाता हूँ, जहाँ पे वैसे ही 200-300 लोग रोजाना खाना खाते हैं, 450 लोग खाना खाते हैं। जो देने वाला हाथ अचानक लेने वाला बन जाए, और लेने वाला ऐसा कि उसके पास अल्लाह का दिया हुआ हर नेमत हो लेकिन वो लोगों के लिए मांगता फिरे, तो इसमें सुकून भी मिलता है आपको कोई? इसको मुझे सुकून इसलिए मिल रहा है कि एक तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो बाकी एनजीओज है, मेरा कोई और कारोबार, जैसे कुछ एनजीओज में ना सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कारोबार है, दुनिया को पता है। अगर मैं परसेंटेज पे हूँ तो जो डोनेशन मेरे पास कलेक्ट होती है उसमें 20% मेरा अपना होता है। अच्छा, 20%? अच्छा, ऑफिस में खर्च भी बड़ा आता होगा, वो फिर क्या करते हैं? सारा मैं ऑफिस का खर्चा अपने बेयर करता हूँ, वो नहीं लेता, कंट्रीब्यूशन के अलावा है। लेकिन शाह साहब ये इतनी बड़ी तकरीब आप कर रहे हैं,
اس کا خرچہ آیا ہوگا. تو یہ آپ جو لوگوں نے کھانے کے لیے پیسے دیے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں؟ یہ اس میں میں شوہر نے اپنے میری بات اچھا لے لیے. یہ رماڈا کے جو مالک ہے افتخار قریشی صاحب میرے دوست ہیں, یہ انہوں نے فری آف کاسٹ کر کے مجھے دیا ہے. اچھا, یہ بھی سفید پوش کی نظر کی ہے. پوش کا بالکل کیا بات ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ ماڈل ایک بڑا خوبصورت پڑا ہے. احسن میں آپ سے کہوں گا ذرا کیمرہ اتاریں اور یہ ماڈل کے بارے میں شاہ صاحب بتائیں. یہ بڑا خوبصورت ماڈل ناظرین ایک ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی پلازا کا, جو کمرشل پلازا ہوتے ہیں اس کا شاید یہ ماڈل ہے. شاہ صاحب اس ماڈل کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں, تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائیں اور ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز ہوں گی گھر میں. یہ انشاءاللہ ہم اب اس کا جو اپروول تو ہے ہو جائے گا گراؤنڈ پلس 10, لیکن ہم گراؤنڈ پلس 5 تک جا رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو بیسمنٹ میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ ایک منی جم, ٹھیک ہے, اور بچوں کا پلے لینڈ ایریا, جو کوئی بچے آتے ہیں باہر سے کھیل دیکھنے کے لیے, ملنے کے لیے بزرگوں سے. ہم اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل وہ بھی بن جائے, ایک سینٹر بن جائے دیکھنے کے لیے. اور جو میرا اسٹاف مستقل رہے گا ان کے لیے بھی ہم نے گھر کوارٹر وغیرہ اندر ہی بنا رہے ہیں. گراؤنڈ فلور کے اوپر ہم نے ایک بڑا ہال اور بڑا کچن. اس ہال کے اندر یہ بزرگ میرے بیٹھے ہوں گے سارے, یہ وہاں پوری اسکرین ٹی وی کی لگی ہوگی, ہر وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے یا کیرم کھیل رہے ہوں گے, یا کوئی پڑھنے والے ہوں گے, لائبریری بھی ہم نے وہیں رکھی ہے. اور لیڈو وغیرہ جو بزرگوں کے شوقین ہوتے ہیں, جس کا جو شوق ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے جو مین کام اس کے اندر رکھا ہے کہ ایک کلینک ہائی فائی, جس پہ انشاءاللہ جو ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ ہے کراچی میں, آغا خان کو بہت کلیم کیا جاتا ہے. زندگی رہی تو آغا خان سے 100% اوپر ہوگا اس کا ہائی فائی اسٹینڈرڈ, جس میں سوائے او ٹی کے ہم ہر کام کر سکتے ہیں. آپریشن کے علاوہ سارا کام میرے یہاں ہوگا. اس کے لیے ہم نے 24 آورس کا نرس اور ڈاکٹر تو والنٹری آئیں گے سارے. رہا یہ کہ جو لفٹیں ہیں وہ ہم نے سارا رکھا ہے, اور جو کمرے ہم نے رکھے ہیں, ایک فلور ہم نے رکھا ہے کپلز کے لیے, ٹھیک ہے, جس میں میاں بیوی اگر آتے ہیں ان کے لیے ہم نے رکھا ہے. باقی جتنے فلور ہوں گے وہ جو بغیر کپل کے ہیں. تو مردانہ الگ ہے اور زنانہ الگ ہے. زنانہ میں اور مردانہ میں نے 8 اور 9 بیڈ روم کے کمرے بنائے. شاہ صاحب یہ جو ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی اور یہ جو گھر کا میں ماڈل دیکھ رہا ہوں, اس سے بہتر نظر آئے گا. اس پہ تو خرچہ بہت آئے گا. کیا تخمینہ ہے آپ کا؟ ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا. مجھے کچھ لوگوں نے بولا, سنیں میں فواد میں بتاتا ہوں, کچھ لوگ کرٹیسائز کرنے کے لیے کہتے ہیں اقبال یہ بنا رہے ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں چلے گا کیسے. میں نے کہا ہم اسی چکر میں رہتے کہ ہوگا کیا. میں کہتا ہوں ایک بار آپ سمندر میں کودو, تیرنا خود آ جاتا ہے. شاہد آفریدی صاحب آپ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے ابھی تقریب میں ایک جملہ کہا, میں چلا بھی دیتا ہوں, ذرا جملہ دیکھیں ناظرین پہلے, اس کے بعد دوبارہ شاہ صاحب کی طرف آتا ہوں. جیسے آپ کو کسی سے میرے خیال میں پیسے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ اس طرح کے 10-15 پروجیکٹ آپ اکیلے کر سکتے ہیں. آپ صرف نیت کریں, آپ خود کر جائیں گے یہ سارا کچھ. کوئی بڑی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کو. باقی میں آپ کے ساتھ ہوں, میری آرگنائزیشن بالکل آپ کے ساتھ ہے. ناظرین آپ نے دیکھا شاہد آفریدی نے کیا جملہ استعمال کیا اپنے چچا کے لیے کہ چچا یہ تو آپ اکیلے بھی چلا سکتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ اگر خرچہ بڑھ جاتا ہے اور آپ اس کو نہیں چلا پاتے لوگوں کی ڈونیشنز کی مدد سے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انشاءاللہ زندگی جب تک میری حیاتی ہے, میرے 8 بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہم نے طے کہ یہ چلے گا, یہ بند ہونے کے لیے نہیں ہے. یعنی کہ ذاتی طور پہ آپ کی پوری ذاتی طور سپورٹ پہ مجھے اگر دیکھیں میں بتاؤں, میں نے شاہد کو بھی جواب دے دیا. میں نے کہا یہ صدقہ خیرات آپ کو میں وہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو صدقہ یا خیرات آپ دیتے ہو نا, یہ 70 شیطان کے جبڑے سے نکلتا ہے, وہ آپ کو کرنے نہیں دیتا ہے. پیسہ بڑوں کے پاس ہے, نکلتا نہیں ہے ان سے. ہاں کوئی گن پوائنٹ پہ لے جائے, کوئی گورنمنٹ کا ایمفیئر آ جائے, کچھ بھی آ جائے تو وہ دے دیں گے, لیکن یہاں دینے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ تکلیف نکل جائے گی لوگ. اور میں جو اس چیز شاہ صاحب اپیل کیا کرتے ہیں, احسن ہمارے کیمرہ مین ہیں, ان کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ اکیلے بتائیں کیا اپیل کرتے ہیں آپ. اپیل یہ ہے کہ میرے لیے 100 روپے, 1 روپے, 10 روپے جو بھی ہے, جو کچھ دے سکتے ہیں آپ اس کے اندر دے دیں. اور اللہ نے چاہا یہ ایک ایسا پروجیکٹ بنے گا کہ پاکستانی دنیا میں سے میں بھی گھما ہوں, لیکن اولڈ ہوم جتنی چیزیں میں نے دیکھی اس طرح کی نہیں ہوتی. یہ کنسپٹ لا رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل کا بزرگوں کے لیے, کیونکہ جن کے ساتھ میں بیٹھوں تو ان سے میری ماں باپ کی مجھے مہک آئے. اور حبیب میٹرو کی ساری برانچوں میں ہم ویسے ہی موجود ہیں. اس کے بعد کا جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو, فواد بھائی کے پروگرام میں سارا کام ہوتا ہے, اور میں نیوز چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارا ایڈ بھی چلاتے ہیں. تو نیکسٹ ٹارگیٹ ہمارا سفید پوش ہسپتال ہے. اور جس طرح اگر پہلے میں اس لیے یہ بن جائے, یہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کیا ہوتا ہے. صرف نیت ہو, ہم رہ اس چیز میں جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, نیت ہونی چاہیے, اور شاہ صاحب نے ایک نیت کی ہے. امید یہی ہے کہ اس نیت کے ساتھ ان کے دست و بازو آپ بھی بنیں گے. یہ اسکرین کے اوپر ہم نمبر بھی فلیش کر رہے ہیں, نیچے ٹکٹس کے اندر بھی نمبر آ رہا ہے. یہ حبیب میٹروپولیٹن کی کسی بھی برانچ کے اندر رمضان کے اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں, ڈونیشنز آپ جمع کرا سکتے ہیں. شاہ صاحب کے دست و بازو بنیے, یقین رکھیے میں اس این جی اوز کے ساتھ تقریباً 2-2.5-3 سال کے ساتھ شاہ صاحب کی دوستی کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے, اور اس بڑے کام کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ایک پیسہ
ایک پیسہ یعنی کہ ڈبے کے اوپر جو خرچ آتا ہے کھانے کے یا اس کا جو شاپر آتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا ہو, کیونکہ ڈبے پہ جو خرچ آتا ہے وہ بھی شاہ صاحب کی جیب سے جاتا ہے, صرف اس میں جو کھانا ہے وہ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. تو ایسی کوئی NGO شاید پاکستان کے اندر نہ ملے. بریک کے بعد خوش آمدید. بینائی بہت بڑی نعمت ہے اور بینائی کو جب کوئی بیماری لگ جائے تو اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے, اذیت کا شکار ہوتا ہے, اور اس حوالے سے اگر پیسے نہ ہوں, جیب کے اندر اتنے پیسے موجود نہ ہوں کہ جس سے انسان علاج کرا سکے, تو ایسے میں ہمیں POB ٹرسٹ اور اس جیسے دیگر ہاسپٹل نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں کی بینائی کو محفوظ رکھنے کے لیے, لوگوں کو اس عطیہ خداوندی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شایان شادمانی صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں POB ہاسپٹل کراچی کے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کیا کام ہے, کتنی ضرورت ہے, کہاں تک پہنچے ہیں, تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. شایان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شایان صاحب, POB ٹرسٹ یا POB ہاسپٹل کراچی, کیا کام آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ معاشرے کے اندر ایک ڈفرنس پیدا ہو رہا ہے, ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے. تفریق سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لوگوں سے کاٹنے کی ہے, بلکہ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فواد صاحب آپ کا اور آپ کے چینل نیو کا شکریہ. یقیناً POB آئی ہاسپٹل ایک نعمت کے طور پہ کام کر رہی ہے اس پاکستان میں, جہاں پہ حکومت کی طرف سے جو سہولتیں صحت کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ناکافی ہیں, اور POB سمیت پاکستان میں جتنے بھی اس وقت فلاحی ادارے ہیں وہ ان کا بہت اہم رول ہے. POB ٹرسٹ 2007 سے الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے, اور انٹرنیشنلی اور نیشنلی الحمدللہ آج تک 2 لاکھ سے زیادہ موتیے کے آپریشنز ہم کر چکے ہیں. اور اگر بات کی جائے کراچی کی, تو کراچی میں 2015 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ان 6-7 سالوں کے سفر میں ہم ایک کرائے کے ہاسپٹل سے شروع ہوئے تھے, اور آج ہم جس ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں یہ 600 گز کے اوپر 3 لیول کا ایک ہاسپٹل ہے کہ جس میں ہم ٹرشری کیئر لیول کی تمام سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی ٹرشری کیئر لیول یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی آئی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو تو اس کو ہم یہاں پہ کیٹر کرتے ہیں, سرجریز ہوں, چاہے وہ کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹس ہوں یا لیزرز ہوں. اور اگر میں بات کروں کہ نیڈ کتنی ہے اور جو پبلک ہے اس کو یہ سروس ہم کس طرح پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہم صرف الون POB آئی ہاسپٹل کراچی کے تحت ہم موتیے کے 65,000 سے زیادہ لوگوں کا بمائے لینس آپریشن کر چکے ہیں ہم. اچھا شایان صاحب یہ بتائیے گا, آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں ظاہر ہے, یہ جو موتیا ہے, آنکھ میں سفید موتیا, کالا موتیا, یا آنکھ کی مختلف بیماریاں ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں کس حد تک موجود ہیں؟ کیا اگر اس کا دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان میں بیماریاں زیادہ ہیں یا جو ہے وہ دنیا کے برابر ہی ہیں, اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے, اس میں موتیا جو ہے وہ تو ایج ریلیٹڈ, اس کو آپ تبدیلی کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ لازمی طور پہ ہر انسان کو موتیا آنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہ کوئی اور ٹراما ہو جائے یا کسی ڈرگ کی وجہ سے بھی یہ موتیا ہو سکتا ہے. اچھا, ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کی آبادی کے حساب سے 5ویں نمبر پہ آتا ہے, اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 21-22 کروڑ کی آبادی ہے جو پاکستان کی ہے. اچھا, پچھلے 20 سالوں میں گورنمنٹ کی سپورٹ اور NGOs کی سپورٹ سے پاکستان کے اندر خاص طور پہ موتیے کے آپریشن کرنے کی جو شرح ہے پر ملین کے حساب سے وہ بہت اضافہ ہوا ہے, 200% اضافہ ہوا ہے. یہ 2200 تھی آج سے 2002-03 کے اندر, اور اب جو ہے اس وقت تقریباً 5,000 سرجریز ہم پر ملین کر رہے ہیں. لیکن آئندہ 10 سالوں میں اگر ٹوٹل موتیے کی وجہ سے, اگر موتیے کی وجہ سے بینائی کو اگر ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور نابینا پن کو کنٹرول کرنا ہے, تو یہ تعداد ہمیں 9,000 پر ملین کے اوپر لے کے جانا ہوگا. تو لوڈ بہت زیادہ ہے. کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی کی اپنی آبادی تقریباً 3 کروڑ کی ہے, اور اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ اندرون سندھ ہے, سودرن پنجاب ہے, بلوچستان ہے. تو ٹوٹل کوئی 7-8 کروڑ کی پاپولیشن ہے کہ جس کو کراچی کے ہاسپٹلز کیٹر کرتے ہیں بیسیکلی.
यहाँ पे اور خرچہ کیا ہوتا ہے پر پیشنٹ؟ خرچہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ مثال لیں کہ ایک بندہ ہے جس کو عمر کے ساتھ ساتھ کوئی خاص قسم کا موتیہ ہو گیا، سفید کہہ لیں یا کالا کہہ لیں، اس کا خرچہ کیا آنا ہے؟ آپ کا خرچہ کیا آتا ہے؟ یعنی کہ آپ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اور عطیات کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کا مفت بھی علاج کرتے ہیں، تو آپ کا خرچہ کیا آتا ہے پر پیشنٹ؟ دیکھیے فواد صاحب، میں اگر تھوڑا سا اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی اور انفلیشن کا جو معاملہ ہے، ایک فیملی کو اپنی روٹین کی چیزیں ہی پوری کرنا ممکن نہیں ہوتی ہیں، اور اچانک کوئی بیماری یا اس طرح کا کوئی علاج آ جائے تو یہ موتیے کا آپریشن اس وقت پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر یا چیریٹیبل ہاسپٹلس کے اندر یہ کم از کم 18,000 سے لے کے 25,000 روپے تک چارج کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ پر آئی فولڈیبل لینس کے ساتھ، یعنی کہ اگر دونوں آنکھوں میں موتیہ ہو خدا نہ خواستہ تو 50,000 روپے، تو کم از کم 50,000 روپے کا اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹرومنٹس کے ساتھ، انتہائی اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز کے ساتھ یہ ایبسلوٹلی فری آف کاسٹ ہم یہ ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، لیکن شاہین صاحب سوال ایک اور بھی اس پہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا فرد ہو کہ جو افورڈ کر سکتا ہو، تو کیا وہ آپ کے پاس نہ آئے، پھر وہ کسی اور ہاسپٹل میں جائے، کیونکہ یہاں تو صرف زکوٰۃ اور خیرات اور ضرورت مندوں کا علاج ہو رہا ہے؟ اچھا فواد صاحب، آپ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کا دورہ کر چکے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ہمارا سلوگن ہے کہ مفت علاج بلا تفریق بلا امتیاز عزت نفس کے ساتھ. اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے ہم نے. اس ہاسپٹل کو وزٹ کرنے والا کوئی شخص بھی ایک کسی بھی پرائیویٹ اچھے سے ہاسپٹل سے کمپیئر کر سکتا ہے. اس کا ویٹنگ ایریا ٹوٹلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، تمام ایکوپمنٹس ہم نے بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ رکھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس وہ افراد کے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے آپریشن کراتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو صرف کاسٹ اس کی آتی ہے اس کے لیے وہ ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر سمجھے کہ کوئی ایک شخص یعنی ہے، کہ آپ علاج فری رکھتے ہیں، آپ علاج آپ کا سب کے لیے فری ہے، لیکن آپ اتنی کاسٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف موتیے کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، لیکن آنکھ کا معاملہ صرف موتیے تک نہیں ہے، پردے کے آپریشنز کا معاملہ ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت پرائیویٹ سیٹ اپس کے اندر اگر ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی سرجری کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو کم از کم 2 سے لے کے 4.5 لاکھ روپے تک کی کاسٹ آتی ہے. اور اگین ہم یہ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی سرجری بھی ایبسلوٹلی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے کارنیل ٹرانسپلانٹ کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ روپے کاسٹ چارج کیا جاتا ہے پرائیویٹ سیٹ اپ میں. ہم کارنیل ٹرانسپلانٹ تک کے بھی پروسیجر ہم ایبسلوٹلی فری آف کاسٹ کرتے ہیں. پھر اگین اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انڈر ون روف ایک پیشنٹ کو اس کی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں وہ اگین ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اگر او سی ٹی ہے، بی اسکین ہے، لیزرز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں فری ہیں. سارے ٹیسٹ جتنے بھی ہم کرنے ہوتے ہیں اس کو کہیں بھیجنا نہیں پڑتا ہے، ہم اپنے پاس کرتے ہیں. اور اگین وہ ٹیسٹ اگر کرانے کے لیے پیشنٹ کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں جاتا ہے تو وہاں پہ 5,000 سے لے کے 20,000 تک اس کے لیے چارج کیا جاتا ہے، جو ہم اگین بالکل فری آف کاسٹ اس کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں. اچھا شاہین صاحب بالکل اختتام کی طرف ہوں میں، مجھے کلوز کرنا ہے پروگرام. یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹوٹل آپ کا خرچہ کتنا ہے، شفافیت کی کیسے آپ لوگ قائم رکھتے ہیں، اور لوگوں سے کیا اپیل ہے؟ دیکھیے میں مختصراً بتاؤں کہ ہمارا اس سال کا جو ہدف ہے وہ 33,000 موتیے کے آپریشنز کا ہے. میں بتاؤں کہ ہمارا ایک اپنا مین ہاسپٹل، اس کے علاوہ 2 اس کے ہمارے سیٹلائٹ ہاسپٹلز بھی ہیں. اسی طریقے سے اور دیگر آپریشنز کے لیے ہمارا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ اس سال کا 40 کروڑ کا ہے. اور الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہمارے ڈونرز کا ہمارے ساتھ تعاون شامل ہے، اور اس میں سے بیشتر بجٹ ہم الحمدللہ اچیو کر چکے ہیں. لیکن ہم جو میرے ناظرین ہیں جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اس وقت نیڈ بہت زیادہ ہے. اپنے زکوٰۃ صدقات کے اندر جہاں دیگر اداروں کو وہ رکھتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ پی او پی آئی ہاسپٹل کو بھی اپنی لسٹ میں رکھیں اور اپنے تعاون کے اندر اس کو ضرور شامل رکھیں. بہت شکریہ شاہین صاحب. جتنا زیادہ آپ بینائی کے لیے دے سکیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو بھی کشادہ کرے گا، آپ کے رزق کو بھی کشادہ کرے گا. ایک اکاؤنٹ نمبر بھی ہماری اسکرین کے اوپر فلیش کر رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے ڈپازٹ جمع کرا سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لے دیجیے. اللہ حافظ.